अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है यूनिट 7 वो तनकीद व तहक़ीक़ का है। आप जानते हैं कि यूजीसी नेट में 10 यूनिट आता है, उसमें तनकीद व तहक़ीक़ जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। तनकीद किस चीज़ का नाम है, तनकीद क्यों ज़रूरी है, आज हम इस वीडियो में इस चीज़ को जानेंगे। तनकीद को जब आप जानेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको समझ में भी आने लगेगी और बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम जो है इसके अंदर आएगा, जिससे जो है सवालात को छांटने में आपको आसानी होगी। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि तनकीद किस चीज़ का नाम है। ज़िंदगी में अगर तनकीद ना हो तो फिर ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकती है। देखिए, आज के ज़माने में जो तनकीद जो लोग करते हैं, वो तनकीद का क्या वो तरीक़ा सही है, या तनकीद अगर ना किया जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, वो आज हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तनकीद किसको है। चलिए, एक प्रोफेसर नजमुल हुदा साहब हैं, उन्होंने फ़न तनकीद और तनकीदी मज़ामीन में लिखा है कि अदब व फ़न के हुस्न व क़बाह को इल्म व सेहत के साथ जांचने का नाम तनकीद है। यानी कोई अदब हो या फ़न हो या तख्लीक हो, तो हम जो है उसके अंदर अच्छाई है या ख़राबी है, कौन सी ऐसी चीज़ है, तो इस चीज़ को यानी हुस्न व क़बाह, अच्छाई और बुराई को, ख़राबी को इल्म व सेहत के साथ जो उसूल है, तज्ज़िया के जो उसूल है उसके मुताबिक अगर हम जांचते हैं तो उसी जांचने का नाम क्या है, तनकीद है। आला अहमद सुरूर ने तनकीद की उम्दा तारीफ़ किया। ऐसे तो बहुत सारी तारीफ़ बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन आला अहमद ने तनकीद की उम्दा तारीफ़ की है कि तनकीद का नाम फ़ैसला है। तनकीद का नाम क्या है? फ़ैसला है। दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर देती है। यानी अगर उसके अंदर क्या चीज़ कमी है, उस चीज़ को ये तनकीद के ज़रिए से सामने लाया जाता है। तो तनकीद क्या है? एक वजाहत है, तज्ज़िया है। तनकीद क़द्रें मुतय्यन करती है, अदब और ज़िंदगी को एक पैमाना देती है। तनकीद इंसाफ करती है, अदना और आला, झूठ और सच, पस्त और बुलंद का मकाम कायम करती है। तनकीद अदब की रहनुमाई करती है। तनकीद के बग़ैर अदब एक ऐसा जंगल है जिसमें पैदावार की कसरत तो है, लेकिन मौज़ूनियत और करीना का पता नहीं। देखिए, आला अहमद सुरूर ने तनकीद की क्या तारीफ़, उन्होंने कहा कि एक तो पहली बात तो ये कहा कि तनकीद फ़ैसला करने का नाम है कि नहीं, कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, दूध का दूध, पानी का पानी। कहना का आज तो मैं बता देता हूँ, तुम्हें दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा दूंगा। क्या मतलब होता है कि जो सच्चाई है उसको हम सामने लाएंगे। इस तरीके तनकीद वजाहत भी है। किसी भी चीज़ को तनकीद के ज़रिए खोला जा सकता है, जांचने का नाम है। तनकीद क़द्रें मुतय्यन करती है कि कोई अगर तख्लीक है, कोई शायर है, जो है कसीदा है, गज़ल है, मरसिया है कि नहीं, और भी बहुत सारे जो फ़न है, और उसमें क्या चीज़ कमी है, शेर है तो वो मौज़ूनियत पर है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो तनकीद क़द्रें मुतय्यन करती है। जो मुसन्निफ़ होते हैं, शायर की जो क़द्र क़ीमत है उसको मुतय्यन करती है। अदब और ज़िंदगी को एक पैमाना देती है। अदब जो है वो ज़िंदगी को एक पैमाना देती है। तनकीद इंसाफ करती है, अदना और आला, झूठ और सच, पस्त और बुलंद का मकाम कायम करती है कि नहीं। तनकीद अदब की रहनुमाई करती है, अदब को ये रास्ता दिखाती है, तभी तो अदब आगे बढ़ेगी। अगर तनकीद नहीं होगा तो रहनुमाई कैसे होगी। तनकीद के बग़ैर अदब एक ऐसा जंगल है जिसमें पैदावार की कसरत है, लेकिन मौज़ूनियत और करीना का पता नहीं। यानी जंगल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, घास और ऐसी चीज़ें उग जाती है जिसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन अगर उसी को सींचा जाए, सही से लगाया जाए और उसकी पैदावार हो तो वो बेहतर हो सकता है। इसीलिए कहा गया कि तनकीद के बग़ैर अदब एक ऐसा जंगल है जिसमें पैदावार की कसरत है, लेकिन मौज़ूनियत, यानी शेर के अंदर जब मौज़ूनियत आती है या तख्लीक के अंदर जो मौज़ूनियत है, अब वो नहीं रह पाती है। करीना का पता नहीं होता है जिससे आदमी वहाँ तक पहुँच सके। दूसरी जगह लिखते हैं यही आला अहमद सुरूर कि अच्छी तनकीद मालूमात ही फराहम नहीं करती, बल्कि वो सब काम करती है जो एक मुअर्रिख़, माहिर नफ्सियात, एक शायर और एक पैगंबर करता है। आप समझिए कि अच्छी तनकीद किसे है। तनकीद का ये मतलब नहीं सिर्फ आप नॉलेज या मालूमात आपको फराहम कर दिया बस हो गया, नहीं, वो सारी काम को करती है तनकीद। जो एक मुअर्रिख़ क्या करता है, तारीख़ को लिखता है। माहिर नफ्सियात क्या है, नफ्स एक इंसान के अंदर या क्या चीज़ की कमी है और उसको किस तरीके से बेहतर किया जाएगा। माहिर नफ्सियात एक शायर और एक पैगंबर का काम क्या होता है,
امت کے اندر بیداری لانا۔ تو اسی طریقے سے جو یہ تنقید ہے وہ جو بھی تخلیق، جو چیز آپ لکھتے ہیں، شعر و شاعری ہو یا قصیدہ ہو یا مرثیہ ہو یا ڈرامہ ہو یا جتنی بھی شعر و شاعری ہے، ان ساری چیزوں کو جانچنے اور پرکھنے کا نام کیا ہے؟ تنقید ہے۔ ایک صاحب ہے میتھو آرنلڈ، اس نے ادب کو تو تنقید حیات کہا ہے، یعنی تنقید کیا ہے؟ زندگی ہے۔ تو تنقید کی اہمیت کو ہم دیکھیں گے، تنقید کی اہمیت کیا ہے؟ اگر کوئی چیز فائدہ مند نہ ہو، تنقید اگر آپ کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ نہ ہو تو اس کی اہمیت کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک فائدہ دکھتا ہے تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ٹی ایس ایلٹ کے مطابق تنقید ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی ناگریز ہے جتنی کہ سانس۔ یعنی ایک انسان کا جسم تو ہے، اگر اس میں روح نہ ہو، سانس اگر ختم ہو جائے تو انسان مر سکتا ہے۔ اسی طریقے تنقید ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ سانس۔ آپ سوچئے کہ تنقید کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ آئیے ریچارڈس ایک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کام ایک ڈاکٹر جسم کے لیے کرتا ہے، تنقید ادب کے لیے کرتی ہے۔ وہ ذہنی صحت کا معیار قائم کرتی ہے۔ یعنی کہ اگر ایک ڈاکٹر نہ ہو تو مریض کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے اگر ایک تنقید نہ ہو، تنقید نگار نہ ہو تو ادب جو وجود میں آتی ہے، وہ ادب کس طریقے سے زندہ رہ سکتی ہے؟ تو یہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہنی صحت کا معیار کو بھی قائم کرتی ہے، جانچنے کا جو ایک پیمانہ ہوتا ہے، جو ایک سوچ ہوتی ہے، اس کو بھی یہ کیا کرتی ہے؟ قائم کرتی ہے۔ اب تنقید کی افادیت دیکھیے، اہمیت اور افادیت ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ تنقید کی افادیت یعنی فائدہ کیا؟ یہ کھوٹے سکے کو الگ کرتی ہے۔ یعنی کہا کہ کھڑا کھوٹا، ایک تو ہوتا ہے کھڑا اور ایک تو کھوٹا، کہ آپ کا جو یہ سکہ ہے وہ کتنا کھوٹا ہے، یہ تو ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کا بیٹا کھڑا ہے یا کھوٹا، یہ تو پتہ چل جائے گا۔ تو اس کے اندر جو کمی ہے، یا سونا کے اندر جو ملاوٹ ہے، اس کو الگ کر دیا جائے تو سونا کتنا بہتر ہو سکتا ہے۔ تو کھوٹے سکوں کو الگ کرنا، یعنی شاعری کے اندر جو چیزیں کمی ہے اس کو بتانا، تاکہ جو ہے شاعر اس کی سدھار کر سکے۔ تو کھوٹے سکے کو الگ کرنا۔ دوسرے نمبر، تنقید زندگی اور ادب کو سمجھاتی ہے۔ تیسرا جو ہے، تنقید افراد و تفریط سے بچاتی ہے۔ افراد و تفریط سے کیا کرتی ہے؟ یہ بچاتی ہے، راستے سے جو اگر بھٹک جائے تو اس سے یہ بچاتی ہے۔ تنقید صحیح مقام دلاتی ہے۔ اگر مان کے چلیے آپ کہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر آپ کی دیکھ ریکھ نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ راستے سے بھٹکیں گے، پھر آپ کو مقام جو ملنی چاہیے وہ نہیں ملے گی۔ تو تنقید کے ذریعے سے صحیح مقام جو ہے ملتی ہے۔ تنقید ادب کو راستہ دکھاتی ہے، پہلے آ چکی ہے۔ میں نے نوٹ میں لکھا ہے کہ تنقید کی افادیت ہی تنقید کی اہمیت ہے۔ جب کوئی چیز فائدہ مند ہے تو وہ اہمیت بھی اختیار کرتی ہے۔ اگر کوئی چیز فائدہ کر رہا ہے، اثر کر رہا ہے، تو اپنے آپ اس کی اہمیت بنے گی۔ چلیے اب ہم تنقید کو اصطلاح میں تنقید ہم کس کو کہتے ہیں؟ تنقید کی اصطلاح کیا ہے؟ تو اصطلاح میں تنقید اس تجزیاتی عمل کا نام ہے۔ تقریباً یہ بہت ساری کتابوں میں یہ تعریف آپ کو مل جائے گی۔ اصطلاح میں تنقید اس تجزیاتی عمل کا نام ہے جس کے تحت کسی فن پارہ کی تشریح و توضیح کرنے کے علاوہ اس کی قدر و قیمت بھی متعین کی جاتی ہے۔ یعنی اصطلاح میں تنقید جو ہے اس تجزیاتی عمل، یعنی اس جانچنے کا جو کام ہے، کوئی بھی چیز لکھا ہوا ہے شعر و شاعری میں تو ہم جو اس کو جانچتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہ عمل ہے تجزیاتی عمل، جس کے تحت اس کے اندر کسی فن پارہ کی تشریح، کوئی فن اگر لکھا ہوا ہے، کوئی شعر و شاعری ہے، تو اس کی تشریح توضیح کرنے سے نہیں کیا جاتا کہ اچھا ہے یا خراب ہے، بلکہ اس کی قدر و قیمت بھی کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ کتنا عمدہ شعر ہے، متعین کی جاتی ہے۔ یعنی کسی غزل، نظم، افسانہ، ڈرامہ، ناول یا کسی ادبی تخلیق کا مطالعہ کر کے اس کی خوبیوں اور خامیوں کو الگ الگ خانوں میں تقسیم کرتے ہوئے فن پارے اور فنکار کے مقام کا تعین کرنا تنقید یا ادبی تنقید کہلاتا ہے۔ فن پارہ جو لکھا ہوا ہے، جو شعر و شاعری ہے، اور فنکار جس نے لکھا ہے، اس کے مقام کا تعین کرنا تنقید یا ادبی تنقید کہلاتا ہے۔ جیسے ایک شعر
اس شعر سے آپ سمجھ میں آپ کو بات آ جائے گی. بہت اچھے طریقے سے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیو کو آخر تک. جیسے ایک شعر کا تجزیہ ہم آپ کے سامنے لائے ہیں. کتنا مشہور و معروف شعر ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا. علامہ اقبال کا یہ شعر بہت ہی مشہور ہے. بچہ بچہ اس کو جانتا ہے. سادہ ہے، پورا سر ہے اور رواں بھی ہے. یعنی آپ اس کو پڑھیں گے تو مزہ بھی آتا ہے، رواں بھی ہے. دیکھنے سے جو ہے کسی بھی اینگل سے کہیں آپ کو کوئی چیز کمی نظر نہیں آئے گی. اور چونکہ ہے بھی لیکن بے عیب نہیں ہے. اس کے اندر بھی کہ اس میں اتائے جلی کا عیب پوشیدہ ہے. یہ فنی غلطی مطلع کے قافیہ میں سرزد ہوتی ہے. یعنی اگر کسی مطلع میں ایک جیسے معنوی قافیہ استعمال کیے جائیں تو یہ عیب پیدا ہوتا ہے، جسے مذکورہ شعر میں ہندوستان کا قافیہ گلستاں باندھا گیا ہے. یہ دونوں لفظ ایک لاحق ستا سے بنے. اگر ان میں ستا نکال دیا جائے تو ہندو بطور قافیہ کے بستے ہیں جو اصل میں ایک دوسرے کے قافیہ نہیں ہیں. ہندو کا قافیہ خوشبو اور گل کا قافیہ پھول ہو سکتا ہے، مگر ہندو کا قافیہ گل نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے اس شعر میں اتائے جلی کا عیب واقع ہوا ہے. غرض اس طرح کسی تخلیق کے محاسن و معائب کے الگ الگ کرنے کو تنقید کہتے ہیں، اور یہ تنقید کا بنیادی اصول ہے. جیسا کہ پروفیسر نجم الہدیٰ نے کہا ہے، ادب و فن کے حسن و قبح کو علم و صحت کے ساتھ جانچنے کا نام تنقید ہے. یہ تو میں نے عبارت پڑھ دی. اب دیکھیے شعر. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا. تو اس میں اتائے جلی کا عیب کہاں پر ہے؟ تو یہ فنی غلطی جو ہے مطلع کے قافیہ میں سرزد ہوتی ہے. مطلع دو جو مصرع ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ایک مصرع ہوا، ہم بلبلیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا یہ دوسرا مصرع ہوا. تو دونوں مصرع مل کر کے ایک مطلع ہوا. کیا ہوا؟ مطلع. اب اس مطلع کا قافیہ کون سا ہے؟ تو آپ دیکھتے ہوں گے ردیف جو قافیہ کے بعد آتا ہے اور قافیہ پہلے. تو ہمارا یہ ردیف ہو گیا، اور اس سے پہلے ستا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ قافیہ ہے کہ نہیں؟ ہندوستان گلستاں یہ کیا قافیہ ہے. تو یہ جو فنی غلطی مطلع کے قافیہ میں گلستاں اور ہندوستان میں سرزد ہوتی ہے. یعنی اگر کسی مطلع میں ایک جیسے معنوی قافیہ استعمال کیا جائے، ایک جیسے معنوی قافیہ، ہندوستان اور گلستاں گل کے جگہ، اور ہندوستان ہند کے رہنے کی جگہ، ستا کے معنی جگہ کے آتے ہیں. تو ایک جیسے معنوی قافیہ استعمال کیے جائیں تو یہ عیب پیدا ہوتا ہے. جسے مذکورہ شعر میں جیسے مذکورہ جو اوپر ذکر کیا ہوا شعر میں ہندوستان کا قافیہ گلستاں باندھا گیا ہے. ہندوستان کا قافیہ گلستاں باندھا گیا ہے. یہ دونوں لفظ ایک لاحق ستا سے بنے ہیں. یعنی گل کیا ہے؟ سابقہ ہے، اور ستا یہ لاحقہ ہے جو بعد میں آتا ہے. دو لفظ سے مل جاتا ہے. پہلے والا گل جو ہے یہ سابقہ کہلائے گا، بعد والا لاحقہ. تو لاحقہ ستا سے بنے ہیں. اگر ان میں ستا نکال دیا جائے، ستا ہندوستان، ستا دونوں نکال دیا جائے تو اوپر ہندو اور نیچے گل بچے گا. تو وہی کہہ رہا ہے نکال دیا جائے تو ہندو بطور قافیہ کے بچتے ہیں. اوپر کیا ہوگا؟ ستا. تو ہندو بچتے ہیں جو اصل میں ایک دوسرے کے قافیہ نہیں ہے. یعنی گل اور ہندو میں دونوں کیا ہے؟ ایک دوسرے کا قافیہ نہیں ہے. یہاں پر لکھنے کا ہے. اس کو جاننے کے لیے پوری تفصیل آپ کو ساری اس کی کتابیں پڑھنی ہوگی، علم و عروج پڑھنے ہوں گے، فصاحت و بلاغت پڑھنی ہوگی، یہ ساری چیزیں. بہرحال دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ ہندو کا قافیہ، ہندوستان میں ہندو کا قافیہ خوشبو اور گل کا قافیہ پھول ہو سکتا ہے. کہا گل نہیں پھول ہوگا. دیکھیے ہندو یہاں گل، غافلام پیش گل، یہاں کیا ہونا چاہیے؟ ہندو. خوشبو، ہندو ہند خوشبو. یہاں اسی طریقے گل جو ہے یہ دوسرا ہو گیا، 3 حرف کے بجائے یہاں 2 حرف ہے. تو گل کا قافیہ پھول ہو سکتا ہے، مگر ہندو کا قافیہ گل نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے اس شعر میں اتائے جلی کا عیب واقع ہوا ہے. غرض اس طرح کسی تخلیق کے محاسن و معائب، یعنی اچھائی اور اس کے اندر عیب کیا ہے کہ الگ الگ کرنے کو تنقید کہتے ہیں. جب اتنا غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ چیزیں، اور یہ تنقید کا بنیادی اصول ہے. جیسا کہ پروفیسر نجم الہدیٰ نے کہا ہے کہ ادب و فن کے حسن و قبح کو علم و صحت کے ساتھ جانچنے کا نام تنقید ہے. اس کے علاوہ بھی تنقید کے کئی اصول ہیں جو آپ کتاب میں بھی وہاں دیکھ سکتے ہیں. کافی لمبا ہوگا ویڈیو، اس لیے میں نے یہاں پر اس کو نہیں کیا.
اب دیکھیے تنقید دو طرح کی ہوتی ہے، تنقید دو طرح، ایک نظریاتی تنقید ہوتی ہے، دوسرا عملی تنقید ہوتی ہے۔ نظریاتی تنقید جس میں ادب کے پرکھنے کے لیے کوئی اصول یا نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ شعر و ادب کو کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں، جیسے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے تصنیف مقدمہ شعر و شاعری میں لکھا ہے کہ غزل کو کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں۔ دوستو یہ جو پیراگراف میں نے بنانے کی کوشش کی ہے مگر صحیح سے یہ نہیں بن پایا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جو ٹیکنیک ہے اس کو میں جاننے کی کوشش کروں اور اس کے اندر جو خامیاں وہ دور کروں۔ تو شروعاتی اس طریقے کا میں ویڈیو لا رہا ہوں، ابھی بہت ساری چیز ہمیں سیکھنی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نہیں ہٹ سکا ہے مجھ سے، میں دیکھوں گا اگلے ویڈیو میں اس کی کیا تکنیک میں کمی ہے۔ پہلے دیکھیے نظریاتی تنقید اور دوسرا کیا ہے، عملی تنقید۔ تو نظریاتی تنقید جس میں ادب کے پرکھنے کے لیے کوئی اصول یا نظریہ یاد رکھیے گا، نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ شعر و ادب کو کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں، صرف نظریہ، عملی کوئی کام نہیں ہوا۔ جیسے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے تصنیف مقدمہ شعر و شاعری میں لکھ دیا کہ غزل کو کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ نظریاتی تنقید ہوا۔ دوسرا کیا، عملی تنقید ہے کہ نہیں، عملی تنقید جس میں کسی اصول یا نظریہ ادب کے پیش نظر کسی مخصوص فن پارے کا تجزیہ کیا جاتا ہے، یعنی پرکھنے کا عمل۔ کوئی اگر فن پارہ ہے، کوئی تخلیق ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے، جانچیں گے، اس کو پرکھیں گے۔ تو یہ جو آپ جانچ رہے ہیں یا پرکھ رہے ہیں تو یہ ایک عمل ہے نا، تو یہ اسی عمل کو عملی تنقید، جس میں کسی اصول یا نظریہ ادب کے پیش نظر، پہلے سے کوئی اصول ہے یا کوئی نظریہ، جیسے مولانا الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں ایک نظریہ پیش کر دیا، تو اس نظریے کی بنیاد پر کسی مخصوص فن پارہ یا تخلیق کو کیا کریں گے، جانچیں گے، تجزیہ کریں گے۔ تو اس پرکھنے کے عمل کو جو ہے عملی تنقید کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مارکس کے نظریہ ادب کے پیش نظر، مارکس کے نظریہ ادب اس کا کیا تھا، مارکس کا اس کے پیش نظر کسی افسانے، ناول، ڈرامہ یا شعری تصنیف کا تجزیہ کرنے کا نام عملی تنقید ہے۔ مارکس کے نظریہ ادب کیا ہے یہ بھی پڑھیں گے ہم لوگ۔ تو اس کے نظر جو کوئی افسانہ ہو یا ناول ہے یا کوئی ڈرامہ ہے یا شعری تصنیف ہے، تو اسی کو جانچنے کا نام، تجزیہ کرنے کا نام عملی تنقید ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے شاعری کے تعلق سے جو نظریات پیش کیے ہیں ان کو بنیاد بنا کر انہوں نے اردو کی اصناف شاعری پر عملی تنقید کی ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے شاعری کے تعلق سے جو نظریات پیش کیے ہیں ان کو بنیاد بنا کر انہوں نے اردو کی اصناف شاعری پر بہت ساری ایسی شاعری ہے جس پر عملی تنقید بھی کی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف جو موازنہ انیس و دبیر ہے، یہ عملی تنقید کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس کے اندر بہت سارے ایسے شعر و شعر ہیں جس میں تنقید کیا گیا ہے اور اس کو تجزیہ کیا گیا اور اس کو بتایا گیا ہے، تو یہ بہترین ہے۔ تو آج کا یہ ویڈیو ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آج آپ نے پڑھا کہ تنقید کی تعریف کیا ہے اور تنقید کی اہمیت کیا ہے، تنقید کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے اور تنقید زندگی کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ تو اس سے کتنا جو ہے یہ اگر کوئی آدمی ہماری چیز کو کمی ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی اس کو آپ دور کر لیجئے، تو وہ بہتر ہے تاکہ وہ چیزیں ہماری جو آگے جائے گی اس کو لوگ جو ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ہمارا ویڈیو آج کا کیسا لگا، آپ ضرور ہمارے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں گے تاکہ میں پھر جو کمی رہ گئی ہے اس کو میں اگلے ویڈیو میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے میرا جو اصل ویڈیو ہے ابھی وہ میں ایک کنسیپٹ آپ کے ذہن میں دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بھی کنسیپٹ کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں۔ تنقید کیوں ضروری ہے، تنقید کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کے جو دو طرح کی تنقید ہوتی ہے، ایک عملی تنقید کیا ہے اور نظریہ تنقید کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ موٹی طور پر آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اگلا ویڈیو جو ہم لائیں گے وہ تذکرے کی تنقیدی اہمیت، افادیت پر ہم لائیں گے۔ تو بنے رہیے، ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، اچھا لگے آپ شیئر کیجئے، اور جو لوگ ابھی تک ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ جلدی سے ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو اجازت دیجئے آپ اپنے بھائی شوکت علی کو۔ السلام علیکم۔